अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। मोहम्मद खावर नज़ीर। जी बिल्कुल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम ना थे करोबियाँ। बेशक। हमारी आज की मेहमान का तारुफ मैं कुछ इस तरह से करवाऊंगा। ये मैदान जंग में फ्रंट लाइन वॉरियर की चौथी नस्ल हैं। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने पहली जंग अजीम में आर्मी फिजिशियन की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा किए, और फिर इनके ग्रैंडफादर ने दूसरी जंग अजीम में जान हथेली पर रखकर बतौर आर्मी डॉक्टर खिदमात सरअंजाम दी, और फिर इनके वालिद मोहतरम ने 1971 की जंग में बतौर डॉक्टर सरहद पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। मिस सबाहत नौरीन आज के दौर की वार अगेंस्ट कोरोना में बतौर स्पीच पैथोलॉजिस्ट उस अहद और वादे को बतौर एहसन अदा कर रही हैं जो उन्होंने इस मुक़द्दस पेशे में आने से पहले खुद अपने आप से और अपने प्रोफेशन से किया। हमारी आज की मेहमान मिस सबाहत नौरीन हैं, जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और इंचार्ज हैं कॉकलियर सेंटर एंड एवीटी एकेडमी, बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाहौर में। वेलकम करते हैं मिस सबाहत को। थैंक यू सो मच। अच्छा मिस सबाहत, हमारा आज का जो मौजू है वो पैदाइशी गूंगे बहरेपन की वजूहात और मुमकिना हल है। तो सबसे पहले ये जी बिल्कुल। बताइएगा कि स्पीच थेरेपिस्ट कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है। स्पीच थेरेपिस्ट एक बहुत वास्ट फील्ड है। उसमें हर तरह की स्पीच डिफ़िकल्टीज़, यानी जहाँ पे भी आपको बोलने में मसला आ रहा है, चाहे वो बच्चे हों, एडल्ट्स हों, बुज़ुर्ग हों, जिनको भी बोलने में मसला आता है, उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट को उन्हें राब्ता करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ एज के लिहाज से और मुख्तलिफ बीमारियों के लिहाज से उनकी स्पीच थेरेपी की जाती है, यानी उनको बोलना सिखाया जाता है। ठीक है जी। तो हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पैदाइशी तौर पर बहरे बच्चे गूंगे भी होते हैं, और क्या ये दो आ, अलग मसाइल हैं। जी, आपने बहुत अच्छा और बहुत बुनियादी सवाल पूछा है। ऐसा होता है कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पे सुन नहीं पाते, हमारा जो बोलना है वो हमारे एक लर्निंग है कि हम सुनते हैं और फिर बाद में बोलना शुरू करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो बच्चे बचपन से सुन नहीं पाते तो वो फिर बड़े होके बोल भी नहीं पाते। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो बहरे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते, उनके लिए बोलना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सुन के ही सीखते हैं और फिर वो बोलते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपसे दूसरा सवाल ये है कि पैदाइशी तौर पर बहरे होने की क्या वजूहात हो सकती हैं और उनसे कैसे बचाव मुमकिन है। जी, इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें हमल के दौरान वालिदा को मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदाइशी तौर पे बहरा होता है या उसकी समात में कमी हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि पैदाइश के दौरान कोई ऐसा मसला हो जाए जिसकी वजह से उस बच्चे की समात मुतासर हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकती है कि बच्चा पैदा हो गया, वो नॉर्मल था, लेकिन पैदाइश के बाद उसको कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो गया, बहुत तेज़ बुखार हो गया, जिसकी वजह से उसे झटके लगे हों। इस तरह की बीमारियां पैदाइश के फ़ौरन बाद होने से भी बच्चे की समात मुतासर हो सकती है। इसके अलावा विरासती बहरापन भी होता है कि सही। जिनकी में विरासत में ये चीज़ चल रही होती है। तो
ان کے جو ممکنہ بچاؤ ہیں وہ ان کی وجوہات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسے اگر کسی خاندان میں بہراپن ہے تو ان کو شادی سے پہلے ضرور ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں وہ ٹیسٹ کروائیں کہ ان کے بچوں میں ممکنہ طور پر بہراپن نہ آ رہا ہو. اسی طرح سے اگر والدہ کو کوئی انفیکشن ہو تو اس کا جو بھی ان کے ڈاکٹر ریکمینڈ کریں وہ علاج کروائیں. اس کے علاوہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کو تیز بخار نہ ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اس کا فوراً سے علاج کیا جائے تاکہ وہ بیماری اس کی سماعت کو متاثر نہ کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو مصباحت یہ بتائیے گا کہ کیا بہراپن صرف پیدائشی ہوتا ہے یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. پیدائشی سے زیادہ جہاں پیدائشی بہت زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ دوران حمل کوئی مسئلہ ہو گیا یا پھر وراثتی طور پہ ہو گیا. اس کے علاوہ پیدا ہونے کے بعد اگر بچے کو کوئی نمونیا ہو جاتا ہے یا اسی طرح کا بہت کوئی ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے یا جھٹکے لگتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بھی بچے کو بہراپن ہو سکتا ہے. بہراپن کے بھی پھر آگے مختلف اقسام ہیں، جیسے مکمل بہراپن ہو جانا کہ اسے بالکل کوئی بھی آواز سنائی نہ دینا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سماعت کچھ حد تک متاثر ہو، جیسے کہ نظر کمزور ہوتی ہے. اس میں مختلف درجے ہوتے ہیں، قریب کی نظر الگ سے ہوتی ہے، دور کی نظر الگ سے ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کے بھی مختلف قسم کے درجہ بندی ہے. لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے پیدائش کے بعد اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس کو ہر طرح کی بیماری سے بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دوران بچے کا دماغ گرو کر رہا ہوتا ہے یا اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بہت ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. تو اگر اس وقت وہ تیز بخار ہو یا کوئی بھی نمونیا یا اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. جی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیدائشی طور پہ جو بہراپن ہوتے ہیں بچے، اس کے علاوہ ایسے بچے بھی بہراپن کا شکار ہو سکتے ہیں جو کہ پیدائشی طور پہ نارمل تھے لیکن بعد میں کچھ بیماریاں یا ریزنز کی وجہ سے وہ اس بیماری کا شکار ہو گئے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی. مجھے یہ بتائیے گا مصباحت کہ کیا گونگے اور بہرے پن کا کوئی علاج ممکن ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک زمانہ تھا جب اس کا علاج ممکن نہیں تھا. اگر بچہ ایک سماعت سے محروم پیدا ہو گیا ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک محتاجی کی زندگی گزارتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب الحمدللہ اس کا ماڈرن ترین سائنٹیفک علاج موجود ہے. اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی سماعت کس حد تک متاثر ہے. اگر بچہ بالکل بہرا ہے، یعنی وہ بالکل بھی انسانی آواز نہیں سن سکتا، تو اس کے لیے تو ایک آپریشن ہوتا ہے جس میں ڈیوائس اندر لگایا جاتا ہے، کان کے اندر لگایا جاتا ہے، جس کے بعد بچہ سننا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر صرف سماعت کمزور ہے، یعنی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ باہر والے آلے لگائے جاتے ہیں جو کہ آواز کو زیادہ اونچا کر کے زیادہ کلیئر کر کے سنائی دیتے ہیں. تو یہ منحصر کرتا ہے کہ بچے کی سماعت کس حد تک متاثر ہے. لیکن جی ایسا ہے کہ اب الحمدللہ یہ طریقہ دریافت ہو چکا ہے، گو کہ یہ تھوڑا مہنگا ہے لیکن طریقہ علاج موجود ہے الحمدللہ. اچھا مصباحت یہ بتائیے گا کہ اگر اس کا علاج کامیاب ہے تو ابھی بھی ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد گونگے بہرے بچوں کی کیوں موجود ہے؟ جی یہ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی دلچسپ سوال ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ علاج بہت زیادہ مہنگا ہے. ٹھیک ہے، تقریباً اگر آپ کم سے کم کی بھی بات کریں، یعنی آپ سستا ترین آلہ بھی اس کے لیے لیں جس میں مکمل سماعت چلی جاتی ہے، اس میں وہ آلہ تقریباً کوئی 18-19 لاکھ کا ہے. جو ہماری یہاں پہ پاپولیشن ہے یا جو ہمارے ملک کا اگر آپ سٹرکچر دیکھیں، یہ کوئی ویلفیئر کنٹری نہیں ہے. ہم لوگ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ ہر بچے کو یہ ڈیوائس پرووائڈ کرے. تو یہاں پہ یا تو سوشل ورک میں یہ چیز آ جاتی ہے یا وہ رفاہی ادارے آ جاتے ہیں جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو لوگوں کے پاس چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ وہ ان تک پہنچ سکیں اور اپنے بچے کے لیے کچھ کر سکیں. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کا علاج صرف آلہ لگ جانے سے بچہ بولنا نہیں شروع کرتا. اس کے لیے ایک بہت لمبا پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے جسے اسپیچ تھیراپی کہا جاتا ہے. اسپیچ تھیراپی کا یہ ہے کہ اس میں
جو اسپیچ تھراپسٹ ہوتا ہے وہ پیرنٹس کو یا والدین کو طریقہ بتاتا ہے کہ بچے کے ساتھ 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں. اگر وہ 24 گھنٹے اسی طرح سے محنت کر کے اسی طرح سے بلوانے اور سنوانے کی احتیاط کے ساتھ اس کے گزارے جاتے ہیں تو 2 سال کے عرصے کے دوران بچہ بہت اچھے سے خود سے سننا، بولنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر یہ چیز نہ کی جائے تو وہی آلہ لگنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. آلہ لگنے کے باوجود بھی بچہ نہ سن پاتا ہے، نہ اس کو سمجھ پاتا ہے، نہ بول پاتا ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آلہ لگا دینا ہی ایک کامیاب علاج نہیں ہے، اس کے نہیں، بعد بھی بالکل بھی ایک نہیں. لمبا سفر ہے اور وہ اس میں والدین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ 4 یا 3 سال کا ہو، اسے اسکول آپ نہ بھیجیں، گھر میں اس کے لیے دنیا کی ہر طرح کی کتاب لا کر رکھ دیں لیکن اس کو پڑھنا نہ سکھائیں. تو آلہ لگنا ایسے ہی ہے کہ آپ نے دنیا کی ساری کتابیں اکٹھی کر کے اس کے سامنے رکھ دی لیکن اس کو آپ نے پڑھنا نہیں سکھایا. تو وہ ساری کتابیں بے فائدہ جائیں گی، رائگاں جائیں گی اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ بچوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا. تو یہ آلہ لگنا بھی ایسے ہی ہے کہ ایک ذریعہ آپ کے پاس آ گیا لیکن اگر آپ نے اس کو استعمال صحیح طرح سے نہیں کیا تو بچہ باقی بچوں کی طرح نہ کوئی بات سمجھ پائے گا اور نہ ہی وہ بول پائے گا. اچھا مس صباحت یہ بتائیے گا کہ والدین کو کیسے معلوم ہو کہ ان کا نوزائیدہ بچہ، ان کا پیدا ہونے والا بچہ سماعت سے محروم ہو سکتا ہے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے. اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو وہ فیملیز آ جاتی ہیں جن میں آلریڈی یہ بیماری چل رہی ہے تو ان کو تو پہلے سے ہی یہ کام کرنا چاہیے کہ جو میاں اور بیوی ہیں ان کو اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ان کے بچوں میں اس چیز کی کوئی امید ہے یا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات جب بچہ پیدا ہوگا تو ہی پتہ چلے گا کہ وہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. ابھی تک کوئی اس کا بہت کامیاب کوئی اس طرح کے ٹیسٹ نہیں ہے کہ پیدائش سے پہلے یہ پتہ لگایا جائے کہ بچہ سن پائے گا یا نہیں سن پائے گا. اب یہ کہ بچہ پیدا ہو گیا چاہے وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ یہ بیماری چل رہی ہے یا نارمل اس کے والدین ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے جو ایک خاص پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے پیدائش کے 24 گھنٹے کے دوران اس کی اسکریننگ کرائی جائے. یعنی بچہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے تو وہ 24 گھنٹے کے دوران اس کی اسکریننگ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں سن رہا تو کس حد تک نہیں سن رہا یا اس کے لیے ہم نے فیوچر میں یا اس کے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے پھر وہ آگے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بہت اہم ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کی اسکریننگ کرائی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم تالی بجاتے ہیں بچے کو آواز آتی ہے. تو یہاں پہ میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھوں گی کہ یہ اس طرح کے ٹیسٹ سے کبھی بھی بچے کی سماعت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. پہلی بات یہ ہوگی تالی کی آواز بہت اونچی آواز ہوتی ہے. اگر بچہ مکمل بہرا نہیں ہے لیکن اس میں اس کی سماعت کمزور ہے کافی زیادہ حد تک کمزور ہے تو یہ اتنی اونچی آواز ہوتی ہے کہ اسے آواز چلی جاتی ہے کیونکہ تالی کی آواز کو صرف سن لینا کافی ہوتا ہے. تالی کی آواز کے کوئی 10,000 مطلب نہیں ہوتے لیکن انسانی گفتگو کو سمجھنے کے لیے اور انسانی گفتگو کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف ان ساری باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے ان کو سمجھنا آنا چاہیے صحیح کلیئر سنیں اور اس کو اس طرح سے سمجھ پائیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ آپ صرف تالی بجا کے یا کوئی چیز زور سے بجا کے یہ چیک کریں کہ بچہ آپ کا چونک پڑا ہے نہیں یہ سن رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے. جی تو آپ نے بڑا اہم پوائنٹ بتایا کہ پیرنٹس کو بڑا خیال کرنا پڑے گا اور انیشیلی اس چیز کو ان کے نالج میں آنا کہ بچہ ان کا سماعت سے محروم ہے بہت امپورٹنٹ ہے. میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ عموماً جو گونگے بہرے بچوں کو ذہنی طور پر کمزور بھی سمجھا جاتا ہے تو کیا ایسے ہی ہے؟ کے لیے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ذہنی طور پہ معذور ہے یہ معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتے یہ کوئی کمتر مخلوق ہے جبکہ ایسا مخلوق ہے. 20 سال کے بعد انہیں عام دنیا سے یا اپنی عمر کے باقی بچوں کے سے بہت پیچھے لے جائے گی لیکن اگر وقت پہ ان کا علاج کر دیا جائے تو وہ ویسے ہی ہیں جیسے باقی بچے. سماعت کی کمزوری یا اس کا بر وقت علاج ہو جانے سے ان میں اور باقی دوسرے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی بھی بچہ کسی سماعت کے علاوہ کسی اور مسئلہ بھی اس کو درپیش ہے تو ایک الگ بات ہے کیونکہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں یا مختلف ڈس آرڈر یا ان کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں سماعت کے علاوہ
نظر بھی خراب ہو سکتی ہے، سماعت کے علاوہ ذہن پہ بھی اثر ہو سکتا ہے، سماعت کے علاوہ جسمانی طور پہ بھی وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑے خاص الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جو ایک عام سماعت سے محروم بچہ ہوتا ہے اس کی صرف سماعت کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ذہنی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ باقی بچوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کا علاج بر وقت اور صحیح طریقے سے کر دیا جائے تو وہ عام بچہ ہی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کا بر وقت علاج کیا جائے تو وہ ایک عام بچوں کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے گا مصباحت کہ سماعت کا نہ ہونا یا مکمل بہرا پن اور سماعت کم ہونا یعنی پارشلی ہیئرنگ امپیئرمنٹ، تو کیا ان دونوں مسائل کا ایک ہی حل ہے؟ ان دونوں کے الگ الگ حل ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اگر سماعت کم متاثر ہے تو وہ بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں 4 جملے لکھوں اور ان میں سے کچھ حرف نکال لوں، وہ آپ کو سمجھ شاید آ جائیں، کچھ سمجھ آئیں گے، کچھ آپ اندازہ لگا لیں گے۔ تو جب سماعت کمزور ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے، اور جب سماعت بالکل متاثر ہو یعنی ختم ہو اور اس کو کچھ بھی نہ آ رہا ہو، بالکل ڈیف ہو، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دونوں کے حل بھی الگ الگ ہیں۔ اگر سماعت صرف متاثر ہے، کمزور ہے، تھوڑی سماعت کا مسئلہ ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آلے لگتے ہیں جو باہر کی طرف ہوتے ہیں، اس میں آپریشن نہیں کرانا پڑتا، وہ باہر سے آلے لگیں گے اور اس سے آواز اونچی ہو کے چلی جائے گی اور وہ بچہ سننے کے قابل ہو جائے گا۔ ہاں، جن کے بالکل متاثر ہے، جو بالکل بھی نہیں سن سکتے، ان کے لیے پھر آپریشن کرانا پڑتا ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہے، لیکن علاج دونوں کا ممکن ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں بتانا بہت ضروری سمجھوں گی، چاہے سماعت کم متاثر ہے یا سماعت بالکل نہیں ہے، ان دونوں کے لیے جب آپ علاج کراتے ہیں یعنی باہر والا آلہ لگاتے ہیں یا آپریشن کروا کے اندر والا آلہ لگاتے ہیں، اسے کوکلیئر امپلانٹ کہا جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بچے کی اسپیچ تھراپی بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ ان آلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ اسپیچ تھراپی کے لیے بچے کو نہیں لے کے جاتے، کیونکہ ان کا استعمال بچے کو سکھانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ ان بچے کے پاس وہ چیز تو ہوگی لیکن اسے استعمال کرنا نہیں آئے گا۔ اور جو یہاں پہ سب سے مشکل بات ہے ہیئرنگ کے حوالے سے، سماعت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بچے کے پہلے 3 سال بہت اہم ہیں جس میں اس کا سننا بن رہا ہوتا ہے، یعنی جو اس کے سننے کے جو دماغی طور پہ جو ان کی وہ ہوتے راستے ہوتے ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پہلے 3 سال تک بغیر سنے گزارتا ہے تو یہ اس کا بہت ہی زیادہ نقصان ہے۔ اگلے 2 سال اور اہم ہیں لیکن اتنے اہم نہیں ہیں جتنے پہلے 3 سال ہیں، تو کم از کم پہلے 5 سال میں آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کا بچہ صحیح سن رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی بھی کمی ہے، چاہے باہر والے آلے سے وہ پوری ہو رہی ہے چاہے اندر والے آلے سے وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ کمی پوری ہونی چاہیے اور اس کے بعد اسپیچ تھراپی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بچہ یہ 5 سال گزار دیتا ہے بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر اسپیچ تھراپی کے، تو اس کے بعد نارمل اسپیچ حاصل کرنا، ایکوائر کرنا تقریباً امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اس میں بچہ بولنے کے قابل ضرور ہو جائے گا، ٹھہر ٹھہر کے بولے گا، یا پھر اس کی آواز ڈیف لائک اسپیچ ہو جائے گی، یعنی وہ بول تو پائے گا، جب وہ بولے گا بہت ہائی پچ ہوگی، بہت سٹی کی طرح بہت چیختی ہوئی آواز ہوگی جو کہ کانوں کو متاثر کرتی ہے اور وہ کوئی اتنی اچھی آواز نہیں لگتی۔ تو اسی لیے ارلی انٹرونشن یعنی جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کے حل کی طرف آنا چاہیے۔ حل تبھی ممکن ہے جب آپ کو یہ چیز پتا ہو کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، یا میرے بچے میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ عموماً ہمارے پاس جب والدین آتے ہیں بچے کو 2 یا 3 سال کی عمر میں لے کے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ بول نہیں رہا، آواز سنتے ہیں، ہم پیچھے سے تالی بجاتے ہیں، مڑ کے دیکھتا ہے لیکن یہ بولتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کی سماعت ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے، اس کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب انہیں نہیں آ رہا ہوتا۔ جب زور کی کوئی چیز بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، ہارن بجتا ہے، تالی بجتی ہے، وہ مڑ کے ضرور دیکھتے ہیں، لیکن جب گفتگو کی جاتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کیا کی جا رہی ہے، اور جب انہیں سمجھ نہیں آتا تو ظاہر ہے وہ بول کہاں سے پائیں گے۔ صحیح کہا آپ نے کہ جب انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تو وہ بول کیسے پائیں گے۔ آپ نے مصباحت بچے کی عمر کا ذکر کیا، 3 سال اور 5 سال کی عمر سے پہلے علاج، تو یہ بتائیے گا کہ بہرے پن کی اہمیت اس کے ابتدائی عمر میں زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دماغ میں نا سماعت کے حوالے سے راستے بن رہے ہوتے ہیں جو اسی عمر میں بن رہے ہوتے ہیں۔ عموماً یہ 3 سال سے جو ان کی سماعت کے جو راستے ہیں وہ
بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 5 سال کی عمر تک آ کے تقریباً آدھے سے زیادہ بند ہو جاتے ہیں، اور 7 سال کی عمر میں آ کے سمجھ لیں یہ 99% بالکل مکمل طور پہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر امپلانٹ کرایا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بچہ سن کے وہ راستے بنا ہی نہیں پاتا۔ ہمارا سماعت اور ہمارا دیکھنا دو الگ الگ کام ہے، ہم جیسے ہی اینک لگاتے ہیں ہمیں کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم ہیئرنگ ایڈ یعنی کان کے سننے کے لیے جو آلہ لگاتے ہیں اس کا کام ہرگز یہ نہیں ہے، وہ آپ کو لگا کے وہ راستے بنانے پڑتے ہیں۔ تو یہ راستے اگر پہلے 3 سال تک دماغ بہت تیزی سے نشو نما پا رہا ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے، اور نئے وہ جو راستے ہوتے ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا علاج ہو جائے تو بچہ بہت جلدی بہت کلیئر اور بہت اچھے سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے وہ 3 سال گزرتے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے لیے وہ جو اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی جو گنجائش ہے نئی چیز سیکھنے کی، سن کے سیکھنے کی، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ 5 سال سے پھر 7 سال میں یہ مزید کم ہو کے 7 سال کی عمر میں آ کے تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ علاج کراتے ہیں تو بچہ آواز آ جائے گی لیکن گفتگو کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات کی جا رہی ہے، یا ہو سکتا ہے 2-4 الفاظ کی سمجھ آئے وہ، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے گی۔ لیکن جتنا مہنگا علاج ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ چند ایک لفظ 2-4-6 لفظ بچہ سیکھ پائے تو میرے خیال میں وہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ یہ بتائیے گا مس بات کہ بہرے پن سے بچاؤ پریکٹیکلی کس حد تک ممکن ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ 100% ممکن ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی، فن لینڈ جو کہ یورپ کا بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہے، اس میں دنیا میں سب سے زیادہ سماج سے متاثر لوگ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کزن میرج ہی صرف اس کا وجہ ہوتی یا ہماری لیک آف اویئرنیس اس کا مسئلہ ہوتا تو ظاہر ہے ان ممالک میں یہ چیزیں بہت بہتر طریقے سے کور کی جاتی ہیں۔ آپ اسے 100% تک ختم نہیں کر سکتے۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جن خاندانوں میں اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہیں جہاں پہ سماعت کا مسئلہ ہے تو وہ ارلی انٹرونشن کی طرف آئیں، یا ان جن خاندان میں یہ مسائل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خاندان سے باہر شادی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان مسائل سے زیادہ بچا جا سکے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو گیا ہے وہ نارمل سماعت کے ساتھ ہے، اس کے بعد خدا نخواستہ اسے بہت تیز بخار ہوتا ہے جس میں اس کو جھٹکے لگتے ہیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے، ماؤں کو بتایا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کو بخار ہو تو آپ نے تیز بخار نہیں ہونے دینا، اگر 100-101 تک بھی آتا ہے تو آپ نے فوراً سے ڈاکٹر کی طرف بھاگنا ہے اور اس کو وہ بخار اس سے زیادہ اوپر نہیں لے کے جانے دینا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی تیز بخار ہوتا ہے تو وہ بچے کے دماغ پہ اثر کرتا ہے، دماغ میں وہ سماعت پہ بھی اثر کر سکتا ہے، وہ بینائی پہ بھی اثر کر سکتا ہے، وہ جسم پہ بھی اثر کر سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیں ہمارا دماغ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، وہ ریموٹ ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو جسم کا کوئی حصہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائے گا۔ تو یہ سارے وجوہات ہیں جن کو کوشش کر کے کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس پہ 100% تک قابو پایا جا سکتا ہے تو یقیناً ممکن نہیں ہے۔ تو 100% تک قابو پانا مشکل ہے بقول آپ کے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سماعت سے محروم بچوں کا علاج کیا ہے؟ بیسیکلی وہ علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا۔ جی اب دیکھیں بچے کی چاہے سماعت کمزور ہے یا بالکل بھی نہیں ہے، یعنی اس کو باہر والا آلہ لگا ہے جسے ہیئرنگ ایڈ بولتے ہیں وہ لگا ہوا ہے، یا اس کا اندر والا آلہ لگا ہوا ہے یعنی کوکلیئر امپلانٹ لگا ہوا ہے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ لگ گیا ہے۔ یہ ایسے ہی آپ نے بچے کو اسکول میں داخل کروایا ہے اور آپ نے اس کو بکس اور پینسل اس کو دے دی ہے، اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ اسپیچ تھراپی ہے۔ اگر آپ اسپیچ تھراپی نہیں کریں گے تو بچے کے پاس چیزیں ہوں گی، اس کو استعمال نہیں آئے گا، وہ ویسے کا ویسا ان ایجوکیٹڈ یا غیر تعلیم یافتہ رہے گا۔ اب اسپیچ تھراپی کے بعد آ جاتی ہے اسپیچ تھراپی جو اب اس وقت انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ہے، وہ 100% یہ ہے کہ بچے کو سنوا کے اس کو بولنا سکھایا جائے تاکہ وہ فون پہ ہو، وہ بات کرنے والے شخص کے چہرے کی طرف نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ سن کے سمجھ رہا ہو اور اس کو جواب دے۔ یہ ہمارا مین گول ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق۔ اچھا اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، تو یہاں پہ جنرلی اسپیچ تھراپی جب کی جاتی ہے تو ساتھ لپ ریڈ بھی کرایا جاتا ہے، ہاتھ کے ساتھ اشارے بھی کیے جاتے ہیں، جو کہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر نہیں ہے، کیونکہ جب بچے کی سماعت کو ہم نے
اس کی چاہے وہ کمزور تھی یا بالکل نہیں تھی، چاہے ہم نے ہیئرنگ ایڈ لگائی چاہے کوکلیئر امپلانٹ کرایا، ہم نے اس مسئلے کا مکمل حل نکال لیا. جب ہم مکمل حل نکال رہے ہیں تو ہماری کوشش 100% یہ ہونی چاہیے کہ بچے کو سن کے بولنے پہ لے کے. سن کے بلوانا ایک بہت مشکل کام ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 1 سال تک سنتا رہتا ہے اور اس کے بعد بولنے کے قابل ہوتا ہے. تو اسپیچ تھراپی بھی ایسے ہی صبر آزما اور بہت مشکل کام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جس کے پاس آپ لے کے جا رہی ہیں اس کا اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے. جو ہمارے کنونشنل یا پرانے طریقے تھے اس میں خاص مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ بچہ بول پڑے. بچے کو آپ چاہے آلہ اس کا اتار دیں، وہ 1 دن کے اندر بول سکتا ہے، لیکن اس بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ سن نہیں رہا. وہ صرف آپ کے اشارے دیکھ کے بولنا سیکھ رہا ہے یا لپ ریڈ دیکھ کے بولنا سیکھ رہا ہے، تو اس بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ سن نہیں رہا. تو وہ اگر آپ آلہ اتار بھی دیں گے اور ان ساری چیزوں کی مدد سے بچے کو بولنے سکھائیں گے، بولنا تو وہ تب بھی سیکھ لے گا، لیکن اگر اس کی سماعت بحال نہیں ہوتی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑی صبر آزما ہے، وقت بہت زیادہ لیتی ہیں، لیکن فائدہ ہی نہیں کا ہے. تو جنرلی ہمارے جو ان بچوں کے سیشنز ہوتے ہیں وہ ہفتے میں 1 سے 2 بار ہوتے ہیں، جس میں ہم والدین کو، جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں جس کو ایکچولی ہم AVT کہتے ہیں، یعنی آڈیٹری وربل تھراپی کہتے ہیں، یعنی سنوا کے سمجھوا کے پھر بلوانا. یہ ایک بہت مشکل ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے جس میں ماں باپ کی پارٹیسپیشن سب سے امپورٹنٹ ہے. ان کا موٹیویٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک تھراپسٹ آپ کو صرف گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے گھر میں کیسے گزارنے. وہ آپ کا سیشن آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، 1 گھنٹے کا لے گا، جو 7 ہفتے کے 7 دنوں میں ایک بار ہوگا، لیکن آپ نے بچے کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا ہے. تو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے یا بچے کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پائیں گے تو آپ کو کبھی بھی مطلوبہ رزلٹ نہیں ملے گا. تو پیرنٹس کے حوالے سے بڑا صبر آزما جی علاج بالکل. ہے اور ان کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اچھا، یہ تو ایک طریقہ علاج آپ نے بتا دیا، لیکن اب ہم جو اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کاسٹ، فائنینشیل اسپیکٹ. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ علاج کتنا مہنگا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا. جی، اگر بچے کو صرف اس کی سماعت کچھ حد تک متاثر ہے، یعنی کمزور ہے، تو اس کے لیے جو ہیئرنگ ایڈ جو باہر والا آلہ استعمال ہوتا ہے اس کی مختلف رینج ہے. وہ تقریباً کوئی 25-30 ہزار سے لے کے 5-6 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے موبائل فون ہیں. جو سادہ ترین موبائل ہے وہ 1500 میں بھی آپ کو اویلیبل ہوگا، جس میں آپ کی کال اور میسج ہو جائے گا. لیکن جیسے جیسے موبائل مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے فیچرز بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح آلوں کی بھی مختلف اقسام ہیں. جیسے آپ ایک کان پہ لگا رہی ہیں تو ظاہر وہ ایک کی قیمت ہوگی، اگر آپ دونوں کانوں پہ اس کو ضرورت ہے تو وہ قیمت ڈبل ہو جائے گی. اسی طرح سے فیچرز بڑھتے جائیں گے جس میں بیک گراؤنڈ نوائز، یعنی جو دوسری آوازیں جیسے پنکھا چل رہا ہے، دور سے ٹی وی چل رہا ہے یا باہر کوئی ٹریفک ہے، اس کی آواز کو کم کرنا اور انسانی آواز کو اونچا کر کے سنانا، یہ اس کا ایک فیچر ہے. اسی طرح سے جتنا مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے فیچرز بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، جس میں آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جو ان کا سافٹ ویئر ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ کس آواز کو کس حد تک بلند کرنا ہے یا کم کرنا ہے. تو وہ ہمارے پاس فیچر زیادہ آ جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق چوز کر سکتے ہیں. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا افورڈ کر سکتا ہے، وہ اس کے اکارڈنگ اپنا آلہ سلیکٹ کر سکتا ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ جن کی سماعت بالکل بھی نہیں ہے، یعنی وہ بالکل بھی نہیں سن سکتے، تو ان کے لیے جو کوکلیئر امپلانٹ ہے وہ کافی مہنگا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ یہاں پاکستان میں نہیں بنتے، باہر سے آتے ہیں. ڈالر کے ساتھ اس کا ریٹ چلتا رہتا ہے. اب پچھلے دنوں بہت زیادہ ان قیمتوں میں تبدیلی آئی ہے، بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں پہلے سے، کیونکہ ہمارا ڈالر کی قیمت بڑھی ہے. یہ تقریباً تو کاسٹ آپ نے بتا دی ہے کہ کاسٹلی ہے اور اس میں جی ویریبل فیکٹرز ہیں جو جی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں مجھے پہ یہ میں بتائیے کہ جی پلیز. ایک چیز جو مینشن کرنا چاہوں گی جو عموماً ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتی، وہ لوگ جو افورڈنگ ہیں، جو کہ 30-35 لاکھ تک کا بھی آلہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ بچے کو مہنگا سے، کیونکہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بہتر سے بہتر چیز حاصل کرے، تو وہ ایک کان پہ 35 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، 50 لاکھ کا آلہ لگوا لیتے ہیں. جنرلی جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور یہ چیز میں ان کے ساتھ ضرور ڈسکس کرتی ہوں کہ آپ نے ایک کان پہ 50 لاکھ کا آلہ لگوا لیے، آپ نے دونوں کانوں پہ 25-25 لاکھ والے کیوں نہیں لگوا لیے؟ جہاں اس کا صرف ایک کان سن کے اس سمجھنا سیکھتا ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اسی قیمت میں وہ دو
आले उसको लग जाए और उसके दोनों साइड्स बेहतर हो जाए, क्योंकि उम्र वही है, उम्र वही 5 साल से 3 साल से पहले अगर करा लें तो सबसे बेस्ट है, वरना 5 साल से पहले करा लें, यही उम्र है। इसके अगर बच्चा 8 साल का होता है, वो एक तरफ से बहुत अच्छा सुन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से अब वो दोबारा कभी नहीं सुन पाएगा। तो उसमें बजाय इसके कि इतना महंगा इलाज, इतनी महंगी चीज आप एक कान पे लगाएं, उससे बेहतर है आप उसको 2 कानों में कर दें, ताकि उसके दोनों कान ही सुनने के काबिल हो जाए। तो ये चीज आमतौर पे वालिदैन को बिल्कुल भी पता नहीं होती, चाहे वो कितना भी रिसर्च कर ले, गूगल पे रिसर्च कर ले, लेकिन ये चीज वो समझ नहीं पाते। उनका टारगेट ये होता है हम अपने बच्चे को अपनी इस्तात के मुताबिक महंगा से महंगा अला दें, लेकिन महंगे से महंगा अला से ज्यादा अहम ये है कि बच्चे के दोनों कान काम करने की हालत में आ जाए। तो प्रेफरेबली एक कान पे आला लगाने की बजाय पेरेंट्स को सोचना चाहिए और एफर्ट करनी चाहिए कि दोनों कानों में वो आला लगवाएं, ताकि दोनों कानों से उन्हें हेल्प हो और वो बेहतर तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब ये आला लगता है, जो जिसे इम्प्लांट कहते हैं, तो उसके बाद बच्चा सुनने लग जाता है नॉर्मल जैसे हम लोग सुनते हैं? क्या उसका फ़ायदा होता है? जी, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि वो लोग जो इस प्रोसेस में हैं, जिनको पता है कि उनके बच्चे अस्मात से मुतासिर हैं और वैसे कभी नहीं सुन सकते और उनका ऑपरेशन ज़रूरी है, तो उनके लिए ये बड़े बुनियादी सवालात होते हैं। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे ही ऑपरेशन होता है, आला लग गया, तो 40 दिन का आमतौर पे गैप दिया जाता है। 40 डेज़ में ये होता है कि जो उनका बाहर वाला ज़ख्म है, वो हील अप हो जाता है, क्योंकि जो बाहर वाला जो उसका रिसीवर होता है, वो बाहर लगना है। अगर वो बाहर स्किन अभी भी उसमें कोई जख्म ठीक नहीं हुआ, जब हम बाहर वाला आला लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, बच्चा तंग होगा और वो फिर लगाना नहीं चाहेगा। तो उसमें ये होता है आमतौर पे 40 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें बाहर वाला जो जख्म है वो भर जाता है। उसके बाद वो बाहर वाला आला लगा के उसको जो डिवाइस होता है उसको स्विच ऑन कर दिया जाता है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, बच्चा सुनना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। समात तो एक लिहाज से बहाल हो गई, कान में आवाज़ पड़ना शुरू हो गई, लेकिन उस आवाज़ का मतलब क्या है, तो वो जब तक स्पीच थेरेपी नहीं होगी उस बच्चे को समझ नहीं आएगी, पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि शुरू में वॉल्यूम बहुत कम रखा जाता है, यानी आवाज़ बहुत धीमी रखी जाती है। बच्चे को करीब की आवाज़ सुनाई देती है और हल्की करीब की आम सी आवाज़ें आती हैं, बहुत दूर की बहुत ऊंची आवाज़ें नहीं सुनवाई जाती, क्योंकि बच्चे ने आज तक ज़िंदगी में आवाज़ नहीं सुनी होती। जैसे उसको आवाज़ आती है तो वो अमूमन बहुत परेशान हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। दूसरी बात, कान पे वो आला लगाना भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसमें ये होता है कि हमने बच्चों को टाइम देना होता है। अमूमन जब स्विच ऑन होता है तो 2 हफ्ते का पेरेंट्स को टाइम दिया जाता है कि घर में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा देर आला लगाने की कोशिश करें, ताकि वो जो थोड़ी सी आवाज़ें जा रही हैं उनका वो आदी हो। ऐसे ही रात को अगर हम सो के उठे और कोई एकदम से लाइट ऑन कर दे तो हमारी आंखें चुंधियाँ आ जाती हैं, जबकि हम पैदा होते ही देखने के काबिल हैं, हमारी नज़र है, लेकिन एक सिर्फ 4-6 घंटे सोने के बाद हम एकदम से रोशनी को देख पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं। यही हाल उन बच्चों का है जिनका एकदम से स्विच ऑन होता है और उनको एकदम से पहली आवाज़ सुनाई देती है। तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि वो उसको रिस्पॉन्ड ना करें, बैडली रिस्पॉन्ड ना करें, यानी रो के या उनकी कोई वो परेशान ना हो। तो उसके लिए फिर उनको बहुत धीमी आवाज़ रखी जाती है, बहुत करीब की आवाज़ रखी जाती है, ताकि वो थोड़ा-थोड़ा आवाज़ उनको जाना शुरू हो जाए, उनको एक स्टिमुलस मिलना शुरू हो जाए और फिर वक़्त के साथ-साथ उनको तकरीबन पहली मैपिंग जिसे बोला जाता है 1 महीने बाद की जाती है, जिसमें उसका आवाज़ को थोड़ा-सा और बढ़ा दिया जाता है। बच्चा थोड़ी-सी मज़ीद बेहतर आवाज़ सुनना शुरू कर देता है, दूर तक की आवाज़ सुनना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आवाज़ का आदी होता है, साथ-साथ उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। स्पीच थेरेपी में सिर्फ बच्चे को बोलना नहीं सिखाया जाता, बल्कि उसको सुनने का आदी किया जाता है। वो क्या सुन रहा है, सुन के समझना, ये चीज़ आ जाती है। फिर तीसरे नंबर पे बोलना आ जाता है। तो स्पीच थेरेपी कभी भी पहला मकसद बोलना नहीं होता, पहला मकसद सुनवाना, समझवाना और फिर बोलना होता है। तो आपने बताया कि आला तो एक एस्पेक्ट है और स्पीच थेरेपी उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये बताइएगा कि ये जो स्पीच थेरेपी है, ये कितने वक्त के लिए की जाती है और कितना मेहनत तलब है ये प्रोसेस सारा? स्पीच थेरेपी के हवाले से काइंडली गाइड कीजिएगा।
جی بالکل. اب پھر یہاں پہ اسپیچ تھراپی کی دو چیزیں آ جائیں گی. ایک وہ بچے ہیں جن کی سماعت کمزور ہے, ایک وہ بچے ہیں جن کی سماعت بالکل تھی ہی نہیں. جن بچوں کی سماعت کمزور ہے ان کو ہیئرنگ ڈیوائس لگ جائے گا, باہر والا آلہ لگ جائے گا. وہ کافی حد تک آوازیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ حرف نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, جو وہ مس کر رہے ہوتے. تو اگر وہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ ان آوازوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو ان کا جانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچہ جو کلیئر سن رہا ہے وہ کلیئر بولے بھی. یہ تو ان بچوں کے لیے ہوگی. اور وہ بچے جو کوکلیئر امپلانٹ جن کا ہوتا ہے یعنی وہ بالکل بھی نہیں سن رہے ہوتے, ان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی پہلی آواز کان پہ پڑی ہے, کان میں پڑی ہے تو آپ یقین کریں جب تک بچے کو ہم یہ نہیں سکھائیں گے کہ یہ تمہارے کان میں آواز آئی ہے اور تم نے اس طرف متوجہ ہونا ہے, تب تک وہ اس آواز پہ متوجہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ سوچے کوکلیئر امپلانٹ لگ گیا ہے, بچہ آپ سننا شروع کر دیا, بولنا شروع کر دیتا, نہیں. وہ بولنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ آواز پہ متوجہ ہونا بھی نہیں سیکھتا جب تک کہ ہم اسے سکھاتے نہیں ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں گی. جب بچہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال یا 5 سال تک نہیں سن پاتا تو جو دماغ کا حصہ سننے کے لیے ہوتا ہے, جو سماعت کے لیے ہوتا ہے, وہ ویژن کے اندر چلا جاتا ہے. اس پہ جو نظر ہے, نظر کا جو دماغ میں نظر کا حصہ ہے وہ اس کو اپنے انڈر لے لیتے ہیں. ہم نے بہت سنا ہوگا کہ اکثر ایسے بچوں کے والدین ہمیں بتا رہے ہوتے کہ یہ چیز ایسے دیکھ لیتی ہے جو ہم بھی نوٹ نہیں کرتے, ہم نے بھی نہیں دیکھی ہوتی. اس کی وجہ ہے کیونکہ ہمارے دماغ کا صرف ایک حصہ ویژن پہ لگا ہوا ہے, دیکھنے پہ لگا ہوا ہے, جبکہ ان بچوں کا جو سماعت والا حصہ ہے وہ بھی دیکھنے کے انڈر آ جاتا ہے. تو ہم نے اس دماغ کو اس دیکھنے سے واپس لے کے آنا ہے سننے پہ. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بچوں کو آواز چلے گی وہ سننا شروع کر دے گا اور اسے سب کچھ پتا چل جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسپیچ تھراپی کا ایک علاج ہے, پروسیس ہے, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی عام انسان, یا اس کے لیے کوئی اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینرز ہوتی ہیں؟ یہاں پہ میں 2-3 چیزیں جو ہے مینشن کرنا چاہوں گی. پہلی بات یہ بہت اہم ہے, بچے کا مسئلہ کیا ہے. اگر بچے کا مسئلہ سماعت سے متعلق ہے تو اس کی اسپیچ تھراپی بالکل اور طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے. اگر بچے میں کوئی اور مسائل ساتھ ہیں جیسے خدا نہ خواستہ آٹزم یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ان میں اسپیچ تھراپی کا طریقہ بدل جاتا ہے. تو یہ چیز پہلے پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ بچے کو مسئلہ کیا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں فون پہ اور کہتے ہیں بچے کی اسپیچ تھراپی کرانی ہے, تو ہمیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بچے کا مسئلہ کیا ہے. جب تک ہمیں مسئلہ پتہ نہیں ہوگا تو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ بچے کے لیے اسپیچ تھراپی کا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. پہلی بات ہوگی. دوسری بات, اوکے ہمیں پتہ چل گیا اس کی سماعت کا مسئلہ ہے, تو سماعت کا مسئلہ ہے تو کیا اس سماعت کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچے کی سماعت متاثر ہے اور وہ کم سنتا ہے لیکن اس نے ہیئرنگ ایڈ نہیں لگائے ہوئے, تو آپ اس کی اسپیچ تھراپی میں کس حد تک مدد کر سکتے ہیں. وہ ایک بیریئر آ گیا, ایک لمٹ آئیز آپ ہو گئے, ایک آپ پردے میں چلے گئے, آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ وہ اسپیچ تھراپی فائدہ نہیں دے گی. لیکن ہاں آپ نے اچھی کوالٹی کا ڈیوائس لگا لیا ہے, اب بچہ صحیح طرح سے کلیئر سن رہا ہے. اب اس کلیئر سننے کی اس کو عادت کیسے ڈالنی ہے اور اس کو پھر کلیئر اسپیچ پہ کیسے لے کے آنا ہے, یہ پھر الگ ایک بات ہے. اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بھی بتا رہی تھی, چاہے وہ کوکلیئر امپلانٹ ہو چاہے وہ ہیئرنگ ایڈ ہو, اب دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. ان کی اسپیچ تھراپی ایک ہی طریقے سے کی جاتی ہے. اگر ان کے پاس ڈیوائس اپ ٹو ڈیٹ ہے یعنی بہترین ڈیوائس یہ استعمال کریں تو 100% ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے کو سنوا کے بلوایا جائے. یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے کچھ اسپیچ تھراپسٹ ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں اس طرح کی آگاہی نہیں ہے. یہ وہ اسپیچ تھراپسٹ جو پچھلے 15-20 سال سے کام کر رہے ہیں, ایک جسے کنونشنل ویز کہتے ہیں, ایک لپ ریڈ کے تھرو بلوا لینا. تو ان کا مین مقصد پیرنٹس کا اور ان اسپیچ تھراپسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں بچہ بولے, جبکہ بولنا ہمارا پہلا مقصد نہیں ہے. جو ہمارا فرسٹ گول ہے وہ بولنا نہیں ہے. ہمارا فرسٹ گول ہے بچہ سنے, پھر اس کو سمجھے, اور پھر جب یہ 2 کام کرنے لگے گا تو وہ بولنے پہ خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہ ہم بھی ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں لیکن ہمارا بنیادی مقصد اس کا بولنا نہیں ہے, اس کا سننا بحال کرنا ہے. کیونکہ جیسے ہمارا سننا بحال ہوتا ہے ہماری سمجھ بہتر ہوتی ہے اور پھر ہم بولنے پہ آ جاتے ہیں. تو ہمارے کچھ تھراپسٹ ایسے ہیں جن کو ابھی ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. گو کہ بڑے شہروں میں لوگوں کے ایکسپوجر ہے, ان کو پتہ ہے, لیکن وہ علاقے جو بہت دور دراز کے ہو جاتے ہیں تو ان تھراپسٹ کو اویئرنیس بھی اتنی نہیں ہے اور ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہے.
تو میرا نمبر دیا ہوا ہے. کوئی بھی تھراپسٹ جو دور دراز کے علاقوں سے رہ رہے ہیں یا پیرنٹس جن کو اس طرح کے تھراپسٹ اویلیبل نہیں ہے وہ کال پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ان کو مزید گائیڈ بھی کر سکتی ہوں اس بارے میں, کیونکہ میرے خیال میں علم آپ کو کہیں سے بھی مل جاتا ہے تو آپ کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو وہ ایک چیز بہتر طریقے سے آگے تو نہ جانے آپ اور کتنوں کا بھلا کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو جن سے میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے وہ ہماری سویڈن سے آتی ہے مس الریکا, تو وہ آ کے ہمیں ٹرین کرتی ہیں اپ ٹو ڈیٹ. انہوں نے کوکلیئر امپلانٹس میں جو خاص طور پہ یہ طریقہ ہے جس میں بچے کو سنوا کے بولنا سکھایا جاتا ہے, اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. تو ان سے بہتر ہمیں اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے. اب الحمدللہ اتنا ٹائم ہو گیا میرے سامنے وہ بچے آئے ہیں, میں نے الحمدللہ ان کو ٹریٹ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. وہ جہاں بالکل بھی نہیں سنتے تھے آج وہ بالکل نارمل اسکولز میں جا رہے ہیں اور فلوئنٹلی بول رہے ہیں. تو میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے, مجھے 100% یقین ہے انسان اپنی طرف سے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اور بچے بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں اور نارمل اسکولز میں جاتے ہیں اور کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ ان میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی ہے. تو مس صباحت نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہے اور وہ ایسے اسپیچ تھراپسٹ جو اس طرح کی ایڈوانس ٹریننگز کا یا ان چیزوں کا نالج نہیں رکھتے یا وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ان کی اپنی ٹریننگ سویڈن سے جو خاتون آتی ہیں جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کیا وہ کر رہی ہیں, تو دیٹ از اے گریٹ کنٹریبیوشن. تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مس صباحت اسپیچ تھراپی کے حوالے سے ہم نے سنا ہوا ہے کہ سائن لینگویج ہوتی ہے اور لپ ریڈنگ ہوتی ہے, تو یہ بھی اسپیچ تھراپی کا ہی کوئی حصہ ہے یا کوئی علیحدہ سے چیز ہے؟ یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی ہے. لپ ریڈ کو تو بہت زیادہ اسپیچ تھراپی میں لے کے آتے ہیں کہ آپ نے بچے کو ہونٹوں کے ساتھ پڑھنا سکھا دیا, وہ ہونٹوں کو دیکھ کے سمجھ بھی جاتا ہے اور بول بھی جاتا ہے, لیکن یہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو برقرار نہیں رکھ پاتا. کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ آپ سنیں, سمجھیں اور بولیں, چاہے کوئی شخص آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے. جیسے اگر فون پہ کال آتی ہے آپ کو بندے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تو وہ جو بولے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا بول رہے ہیں. لائک اگر آپ ریڈیو پہ کوئی چیز سن رہے ہیں یا آپ گانے سن رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ بولنا کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو اس شخص کا چہرہ یا اس کے ہاتھ کے اشارے نظر نہیں آ رہے. تو یہ کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی اسپیچ تھراپی نہیں ہے. یہ ایک قسم کا آپ اسے وے آف کمیونیکیشن تو کہہ سکتے ہیں, ایک رابطے کا ذریعہ تو ہے, لیکن یہ اسپیچ تھراپی نہیں ہے. تو یہ اس سے تھوڑی سی الگ چیز ہے. تو آج اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ سمجھ لیں یا سب سے اچھا یا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اے وی ٹی ہے, یعنی آڈیٹری وربل تھراپی, یعنی سننا, سمجھنا اور پھر اس کے مطابق بولنا. اے وی ٹی کے بارے میں آپ نے بتایا, ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ معاشرتی طور پر ہم ایسے بچوں یا والدین کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے. یہ بڑا تکلیف دہ ہے ان فیملیز کے لیے جن میں اس طرح کے بچے پائے جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ ہے. ظاہر ہے الحمدللہ ہماری فیملی میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ان کا احساس ہے. ہم اس طرح کا احساس نہیں کہہ سکتے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ اگر آپ کے بچے میں کوئی کمی ہے, گو کہ بچہ سننے لگ جاتا ہے, بولنے لگ جاتا ہے, لیکن رات کو وہ جب سوتا ہے تو وہ اپنا وہ آلہ, وہ ڈیوائس اتار کے سوتا ہے, یعنی وہ سوتے ہوئے نہیں سن رہا ہوتا ہے, یا وہ بارش میں چلا گیا ہے. تو جنرلی جو ہمارے ہاں ڈیوائسز اویلیبل ہیں وہ بارش میں کام نہیں کرتے ہیں, یا شادی وغیرہ پہ چلا گیا تو آواز بہت اونچی آ رہی ہے, بچہ اس سے بھی اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو اتنے بے شمار مسائل ہیں. اس کے علاوہ ایک وہ ماں باپ جن کی ایک اولاد سماج سے محروم ہے یا اس کی کمزوری ہے, اس کے لیے ماں باپ کو اپنی زندگی, پوری زندگی کا طرز عمل چینج کرنا پڑتا ہے. اس بچے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, 24 گھنٹے اس کے لیے خاص توجہ دینی پڑتی ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے, اگر ان کے اور بچے ہیں تو ظاہر ہے وہ بچہ ایک بچہ ٹائم زیادہ لے لے گا, باقی بہت کم لے پائیں گے. تو وہ بھی ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں مل کے والدین کو بہت زیادہ ڈپریس کرتی ہیں.
وہ اریٹیٹ رہتے ہیں. ہمارے ہاں ان کو ایک عام بچوں کے جو نارمل پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی طرح جج کیا جاتا ہے کہ ان کی طرح یہ نہیں کرتے یا ایسا نہیں کرتے. یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جنرلی ان کی اپنی فیملیز، یعنی ایسے والدین کے جو اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس حالت میں ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں سب سے یہی اپیل کروں گی کہ چاہے آپ کے خاندان میں، دور کسی خاندان میں، یا آپ کے محلے میں، یا کہیں پہ بھی کوئی بھی کسی بھی اسپیشل نیڈس کے ساتھ کوئی بچہ ہے تو ان کے پیرنٹس کا بھی خیال رکھے. وہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا نہ پائیں لیکن وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. اچھا مسوات جی، مجھے بتائیے گا کہ یہ سماعت سے محروم بچوں کی سماعت کے آلے اور اسپیچ تھراپی کے علاوہ بھی کسی اور چیز یا سروس کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر بچے کی سماعت کمزور ہے یا نہیں ہے، اس کو کوکلیئر امپلانٹ کرا لیا، باہر والا آلہ لگا لیا، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو لگتا ہے شاید وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سارا کچھ کر لیا، جبکہ یہاں پہ اسپیچ تھراپی بھی بہت ضرورت ہے. پیرنٹس اسپیچ تھراپی بھی کرا لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ بچے کو ضرورت ہو سکتی ہیں، جن میں سائیکولوجسٹ بھی آ جاتے ہیں، جن میں سینسری تھراپسٹ بھی آ جاتے ہیں. اب اگر پیرنٹس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بچے کو سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں ان کو بتانا چاہوں گی اس میں ہرگز پریشانی کی بات نہیں ہے. جب ان کو سائیکولوجسٹ کے پاس ریفر کیا جائے تو وہ یہ ہرگز مت سوچے کہ ان کے بچے کو ذہنی طور پہ معذور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف بچوں کی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں سن پا رہے ہوتے، جب ان کا علاج ابھی نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ والدین کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے سن نہیں پا رہے، ہمارے بچے تکلیف میں ہیں، تو وہ ان کی یوں سمجھ لیں کہ ان کو بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات بچے ضدی ہو جاتے ہیں. تو جب دوبارہ ان کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے تو اسپیچ تھراپی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے جس میں بچے نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر بچہ ضدی ہے تو وہ آپ کو فالو نہیں کرے گا، جس طرح سے آپ کام کرانا چاہتے ہیں اس طرح سے کام نہیں کرے گا. تو یہاں پہ ہمیں سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو بچے کی بہت زیادہ جیسے کہ عادتوں کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے. وہ بچہ جو ضدی ہوتا ہے ان کی ضد کو ختم کرنا، یا بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، پیرنٹس کو مارتا ہے، تو یہاں پہ سائیکولوجسٹ ہیلپ کرتا ہے اور ان کی عادات کو تبدیل کرتا ہے. اس کا کام ہرگز کوئی ذہنی طور پر معذور بچوں کا علاج اس طرح سے کرنا نہیں ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوتی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آلہ لگتا ہے یا پہلی مرتبہ بچے کو آواز آتی ہے، وہ اس آواز سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، پہلی بات. یا پھر وہ آلہ جو کان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اسکن کے ساتھ لگ رہا ہے، ان کو وہ ٹچ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عموماً بچہ ڈیوائس نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ اگر ڈیوائس نہیں لگا تو پھر اس کے بعد اس کے سننے بولنے کے سارے مسائل بہت دور چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور سینسری تھراپسٹ ہے جو ہمیں بہت زیادہ مدد دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ بچے کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سننا بھی ہماری سینسز میں آتا ہے اور جو سینس آف ٹچ ہے وہ بھی ہماری سینس میں آتی ہے. تو یہاں پہ سینسری تھراپسٹ ہمیں بہت زیادہ مدد دے سکتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کس طرح سے نکالا جائے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں اسپیچ تھراپی ایک پورا ٹیم ورک ہے جس میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، جس میں اسپیچ تھراپسٹ بھی آ جاتے ہیں، جن میں آڈیولوجسٹ بھی آ جاتا ہے، یعنی جو کہ ڈیوائس کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی سیٹنگز دیکھتے ہیں، کہاں پہ والیوم ہائی کرنا ہے، کہاں لو کرنا ہے. بچہ اسکول گوئنگ ہو گیا ہے تو اب اس کی سیٹنگز کیسے کرنی ہے، تو وہ ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. اس کے علاوہ سائیکولوجسٹ ہو گئے، اس کے علاوہ سینسری تھراپسٹ ہو گئے. ضروری نہیں ہر بچے کو سینسری تھراپسٹ یا سائیکولوجسٹ چاہیے، لیکن جہاں پہ اس کو چاہیے اور آپ کے اسپیچ تھراپسٹ آپ کو ریکمینڈ کرے کہ آپ ان کے پاس جائیں تو آپ ضرور جائیں. اس میں آپ کے بچے کا ہی بھلا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ٹیم ورک ہے، اس میں بے جی شمار بالکل. اسپیشلٹی انوالو ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر سماعت کے مسئلے کے علاوہ بھی بچے کی کوئی اسپیشل نیڈز ہوں تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے.
کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو سماعت کے علاوہ دیگر مسائل بھی ساتھ ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کی نظر کمزور ہو سکتی ہے. نظر کمزور کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، ایون ان کی پیریفرل ویژن اویلیبل نہیں ہوتی ہے، وہ صرف سینٹر کو ہارڈلی فوکس کر پاتے ہیں. تو ان چیزوں میں والدین کو یہ چیز ان کا مشاہدہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کے علاوہ بچے کو کس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے. یا خدا نخواستہ بچہ نارمل پیدا ہوا تھا، بعد میں تیز بخار کے ساتھ اس کو جھٹکے لگے، اس کی سماعت گئی، جہاں پہ ان جھٹکوں نے دماغ کی سماعت کو متاثر کیا ہے. یقیناً ہو سکتا ہے وہ اس کے پٹھوں کو بھی اس نے کمزور کیا ہو سکتا ہے بچے کا منہ نہ کھلتا ہو، سارا دن کھلا رہتا ہو، اس کی رال ٹپکتی رہتی ہو. تو یہاں پہ مختلف قسم کی ایکسرسائزز، جہاں پہ فزیو تھراپسٹ بھی آپ کے ساتھ انوالو ہو جائے گا. تو یہ ایک ٹیم ورک بنتا چلا جائے گا. جتنی بچے کی ضرورت زیادہ ہوگی اتنے لوگ اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، لیکن بچے کی ان ضروریات کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور اس معلومات سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کن کن لوگوں سے آپ کو اپنے بچے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے یا علاج کرنا چاہیے، اور اس میں کس حد تک بہتری آ سکتی ہے. تو اگین بیسیکلی ٹیم ورک، اور اس میں مختلف اسپیشلٹی جو ہیں وہ انوالو ہو سکتی ہیں، اور ہر ایک کی جو مدد ہے وہ ہیلپ کرے گی بچے کی پروگرس میں، رائٹ؟ جی بالکل. اچھا مس صباح، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر بچے کی جو 1 سال ایج ہو جاتی ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کی 1 سال ایج ہو گئی ہے، اور وہ 1 سال کی عمر میں بھی بولنا شروع نہیں کیا، اس نے ابھی وہ بولا نہیں ہے، تو اس صورت میں والدین کو انتظار کرنا چاہیے کہ وہ خود سے بولے، کیونکہ وہ سن تو رہا ہے لیکن بول نہیں رہا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا پلیز. جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. 1 سال تو خیر بہت بہت ابھی چھوٹی عمر ہے. آپ یقین کریں ہمارے پاس 3 یا 4 سال کی عمر میں بچوں کو لے کے آیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں بچہ بول نہیں رہا. ہمارا سوال پہلا یہ ہوتا ہے کہ بچہ 1 سال کی عمر میں ایک ایک لفظ کر کے بولنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ نے اس کو لانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دادی نے کہا تھا، اس کی نانی نے کہا تھا، فلاں رشتہ دار نے کہا تھا، فلاں بھی دیر سے بولا تھا، تو ہم انتظار کر رہے تھے. 1 سال بہت ہے. پرانے زمانے میں خدا نہ خواستہ بہت طرح کی بیماریاں نہیں ہوتی تھی. آج کل نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں. جب بچہ 1 سال پہ سنگل ورڈ پہ نہیں آ رہا تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے بچے کو لے کے جائیں اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں بچہ کیوں نہیں بول رہا. آپ بچے کو لے کے جائیں، اگر اس کا نارمل اسپیچ ڈیلے یعنی ویسے ہی دیر سے بول رہا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں حتیٰ کہ آپ کو اسپیچ تھراپی کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے. صرف اسپیچ تھراپسٹ آپ کو گائیڈ لائنس دے دیتے ہیں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور ود ان 3 to 6 months بچہ روٹین میں آ جاتا ہے. لیکن اگر بچہ 1 سال کی عمر تک نہیں بول رہا، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اور انتظار کریں. 1.5 سال کی عمر میں لازماً بچے کو لے کے جائیں، کیونکہ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے آپ یوں سمجھ لیں بچے کا نہ بولنا ایک ریڈ فلیگ ہے. بچے کی عمر ہو گئی ہے، بچہ نہیں بول رہا، ہو سکتا ہے اس کا نارمل اسپیچ ڈیلے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بہت سیریس بات ہو جس میں خدا نہ خواستہ آٹزم آج کل آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ایک بہت بڑی اس کی وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ بعض اوقات 1 سے 2 لفظ بولنا بھی شروع کر جاتا ہے، بٹ جیسے ہی وہ 2 سال کراس کرتا ہے تو اس میں ریگریشن آتا ہے، وہ بچہ بولنا چھوڑ جاتا ہے. تو وہ ماں باپ جنرلی ہمیں یہ رپورٹ کرتی یہ اصل میں ڈر گیا تھا نا، اس کے بعد اس نے بولنا چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ چونکہ بچہ آٹسٹک ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں بول رہا ہوتا. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے بچے کی سماعت تو ہو، ماں باپ نے تالی بجا کے دیکھ لی، بچہ مڑ کے دیکھ رہا ہے، کوئی زور کی پٹاخہ بجائے، کوئی ہارن بجائے، بچہ مڑ کے دیکھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہرا تو نہیں ہے نا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ انسانی گفتگو میں اور تالی کی آواز میں بہت زیادہ فرق ہے. انسانی گفتگو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں انسانی گفتگو 60 کے لیول پہ آپ کو آ رہی ہوتی ہے اور جو تالی ہے وہ 80-90 پہ ہوتی ہے، تو وہ آپ کو آ جاتی ہے. لیکن 60 پہ کیا، 60 کے درجے پہ کیا ہو رہا ہے وہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ پاتی. جب ان آوازوں کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ بول بھی نہیں پاتا. تو جیسے ہی بچہ 1 سال کراس کرتا ہے، بچہ نہیں بول رہا، تو آپ بچے کو ایک مرتبہ لے کے جائیں اسپیچ تھراپسٹ کے پاس، پیڈیاٹریشین کے پاس، اور پتہ لگائیں بچہ کیوں نہیں بول رہا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. بچے کا بولنا بہت سی اور چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر بچہ نہیں بول پایا تو کس وجہ سے نہیں بول پا رہا، اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جتنا جلدی آپ کو پتہ چلے گا اس کا حل اتنا بہتر ہوگا. جتنا دن بدن دیر ہوتی چلی جائے گی اس کا سلوشن اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا، اتنا محنت طلب ہوتا چلا جائے گا اور فائدہ کم ہوگا.
تو ارلی ڈیٹیکشن اور پھر اس کے بعد ارلی ہیلپ جو ہے وہ کی ہے، جی آپ کہہ رہی ہیں کہ سماعت سے ارلی محروم بچوں ہاں کے جی لیے. بالکل بالکل ارلی انٹرونشن بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اس کا سلوشن. چلیں تھینک یو سو مچ. آپ نے مصباحت بڑی ڈیٹیل میں ہمیں سارا جو ہے وہ اسپیچ تھراپی کا رول اور گونگے اور بہرے بچوں کی جو سماعت سے محروم بچے ہیں ان کی وجوہات، ان کے علاج کی موڈیلٹیز، پیرنٹس کا رول اور بینگ الائیڈ جو میڈیکل اسپیشلٹیز ہیں ان کا رول سارا ڈسکس کیا. ہمارے پاس کچھ کامنٹس آئے ہیں، کویسچنز آئے ہیں، تو اگر آپ الاؤ کریں تو ہم تھوڑے سے وہ دیکھ لیں. جی 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 بالکل شیور، کیونکہ یہ کام اسی لیے کیا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں پوچھ سکیں اور زیادہ زیادہ اویئرنیس پھیلے. اچھا جی. نبی سحر السلام. ڈاکٹر خابر وعلیکم السلام. ویری انفارمیٹیو، تھینک یو سو مچ. آپ کو کوئی انفارمیشن ملی، تھینک یو سو مچ نبی سحر، آپ نے جوائن کیا. الطاف حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کین ڈیفنس بی ڈیٹیکٹڈ بیفور برتھ، یعنی پیدائش سے پہلے سماعت سے محرومی جو ہے اس کو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جانا جا سکے؟ اس وقت ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں جس میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پتہ چلایا جا سکے بیفور برتھ. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ بہت سارے بچے جو نارمل پیدا ہوتے ہیں لیکن پیدا ہونے کے اگلے 24 گھنٹوں میں 36 گھنٹوں میں تیز بخار ہونے کی وجہ سے یا پہلے 3 مہینے کے اندر تیز بخار ہونے کی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں جا سکتا، لیکن یہ چیزیں ابھی انڈر پروسیس ہیں. ابھی انٹرنیشنلی کوئی اس طرح کی ٹیسٹ نہیں آئے ہیں کہ ہم پہلے سے ڈائگنوز کر لیں کہ بچہ ہیئرنگ پرابلم کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں جو ایکوائرڈ ہوتے ہیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی جی بالکل اب آ رہی ہے. جی افشا نے ہم سے پوچھا ہے جی، بینگ اے اسپیچ پیتھولوجسٹ یو سی میزریز آف لٹل کڈس پور پیشنٹ اینڈ اٹ مسٹ بی ویری اسٹریسفل ایکسپیرینس فار یو. ہاؤ یو مینیج دیٹ ورک ریلیٹڈ اسٹریس اینڈ وٹ از یور بیسٹ میموری ریگارڈنگ کڈس ریکوری؟ یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے. بالکل مس افشا صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے. ایسا ہی ہے کیونکہ آپ ان کی تکلیف دیکھ کے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انسان اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. بٹ خوشی کی بات یہ ہے جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، جیسے جیسے آپ ان کا علاج کرتے ہیں، ان میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. پھر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے گو کہ یہ ایک تکلیف ہے یا ایک کمی ہے، لیکن اس کمی کا کوئی علاج موجود ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایسی بھی کمیاں ہیں جن کا ابھی تک کوئی علاج موجود نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کسی وقت وہ چیز تکلیف بھی دیتی ہے، لیکن وہی چیز پھر باعث مسرت بھی ہوتی ہے جب بچے آپ کو رسپانس دینا شروع کرتے ہیں، وہ بولنا شروع کرتے ہیں. وہ بچہ جو آواز سن کے سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، جب وہ آپ کی آواز سن کے سمجھنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، لفظوں پہ آتا ہے، جملوں میں آتا ہے، آپ کے سوال کا جواب دینے کے قابل ہوتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں بہت مشکل ہیں. اسپیچ تھراپی ہوگی، بولنا شروع کر دیا، یہ ایک الگ بات ہے، پر ہمیں پتہ ہے کہ بچہ کیسے ایک ایک دن آوازوں سے الفاظ تک، الفاظ سے جملے پہ، جملے سے لمبے جملے پہ، اور پھر سوال سے جواب پہ آنا بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اس میں بچہ یہ ہوتا ہے کہ سن کے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اس نے ریپیٹ نہیں کرنا ہوتا، اس نے خود سے سوچ کے جواب دینا ہوتا ہے. تو یہ بچے کی زندگی میں بہت بڑے بڑے مائل سٹونز ہوتے ہیں.
تو ظاہر ہے جیسے جیسے وہ ان میں ریکوری آنا شروع ہوتی ہے تو ہمارا وہ جو اسٹریس ہوتا ہے وہ خود بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی میموری بتائے. تو تقریباً میں اب 7 سال ہونے والی ہے میں اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. تو ایک بچہ ایسا ہے جس کو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں. جنرلی یہ ہوتا ہے جب ہم کام کرانا شروع کرتے ہیں ود ان 1 ویک، اور کچھ بچوں میں 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں وہ رسپانس دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بچہ ایسا تھا جس نے 1 سال لیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی، اور وہ شاید واحد بچہ ہے جس کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، میں ہمت نہ ہاروں، کیونکہ 1 سال بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. ایون کہ میں نے اپنے سینئر سے بھی ایکسپرٹ اوپینین لی تو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ بچے، یعنی چند ایک بچے، لاکھوں میں سے چند ایک بچے ایسے ہوتے جو آلہ لگنے اور اسپیچ تھراپی کے باوجود بھی نہیں بول پاتے بغیر کسی وجہ کے. تو اس چیز نے مجھے بڑی تکلیف دی تھی کہ میں 1 سال سے محنت کر رہی ہوں، اور یہ کیا کہ مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ اتنی محنت کریں اور اس کے بعد کوئی رزلٹ نہ نکلے. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس بچے کے لیے ہمت نہ ہاروں. تو پھر ایسا ہوا کہ اس نے کوئی ہفتے 10 دن کے اندر اندر مجھے رسپانس دینا شروع کر دیا، اور میں اس سے بہت خوش ہوتی ہوں. پھر میں سوچتی ہوں کہ میری ساری پروفیشنل لائف ایک طرف، لیکن اس بچے میں جو تبدیلی آئی یہ ایک الگ ہے. تو وہ بہت خوشی ملتی ہے. وہ بچہ نارمل اسکول میں جا رہا ہے، باقاعدہ سوالوں کے جواب دیتا ہے. یعنی اگر آپ اسے کوئی بھی سوال کر لیں گے تو وہ اس کا خود سے سوچ کے جواب دے گا، یعنی رٹا رٹایا جواب نہیں. اگر آپ اسے یہ پوچھیں گے آج پارک میں گئے تھے، تم نے کیا کھیلا، تمہارے ساتھ تمہارے فرینڈس کون سے تھے، تو وہ اسی وقت سن کے ان کے مطابق جواب دیتا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نا آپ کی ساری محنت، آپ کی ساری تھکاوٹ کا آپ کو جو صلہ ہے اس وقت مل جاتا ہے جب وہ بچہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. تو چلیں جی، امیزنگ، آپ نے بڑا اچھا اپنا واقعہ سنایا، اور وہ آپ کے لیے ایک اچیومنٹ بھی ہے، آپ کی دعا کی قبولیت بھی ہے اور انسپائریشن بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میڈیکل کے فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی کمائی یہی ہے کہ ان کا پیشنٹ یا ان کا کلائنٹ اگر وہ سکسیزفلی اس کا علاج ہو جائے اور وہ اپنی نارمل زندگی میں آ جائے، تو اس سے بڑی اچیومنٹ اینڈ وہ فیلنگ نہیں ہے کانٹینٹ کی اور خوشی کی. ہمارے پاس نیکسٹ سائمہ پوچھ رہی ہیں کہ ہاؤ کین آئی ایز اے نارمل اڈلٹ لک آفٹر مائی ہیئرنگ ٹو ڈیلے اینی ہیئرنگ پرابلمس ان لیٹر لائف. کہ یعنی لیٹر لائف میں کوئی ہیئرنگ پرابلم آتا ہے تو ایز اے اڈلٹ ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. جی بالکل بالکل، کیونکہ ہم نے زیادہ تر اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ پیدائش کے وقت ہم عموماً پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد یا بچوں میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان مطلب اس مقابلے میں جو بڑی عمر میں اس طرح کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کا جنرلی فیوچر پورا کا پورا ان کی اسٹڈیز اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اگر اس میں کوئی بھی کمی رہ جائے ان کی سماعت میں تو وہ ان کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہیں. جبکہ ہر زندگی بہت اہم ہے، ہر زندگی ایک جتنی ہی اہم ہے. ہاں کوئی اڈلٹ ہے، کوئی بڑی عمر میں ہے اور اس کی سماعت نارمل ہے، یا ان کے خاندان میں اس طرح سے ہے کہ ان کی بڑی عمر میں جا کے سماعت کم ہو جاتی ہے، یا پھر وہ ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے بہت سارے لوگ فیکٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں سارا دن شور رہتا ہے. تو اس طرح سے آپ ہیئرنگ لاس بڑی عمر میں جا کے ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی سماعت کی کمزوری بڑی عمر میں جا کے ہو سکتی ہے. اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان سے بچنے کے ممکنہ حل بھی ہو سکتے ہیں. پہلی بات، اونچی آوازوں سے پرہیز کیا جائے. کچھ لوگ بہت اونچا میوزک سنتے ہیں، کچھ لوگ ہیڈ فون لگا کے بہت اونچا میوزک سنتے ہیں جو کہ کانوں کی سماعت کے لیے بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. یہ آپ کی سماعت کو بہت بری طرح متاثر کر سکتا ہے. دوسری بات، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں. کاٹن برڈز مارتے رہتے ہیں، ایون کیز مارتے رہتے ہیں، پینسل مارتے رہتے ہیں. ان چیزوں سے بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کے کان میں ویکس ہو گئی ہے اور آپ اس کو صاف کروانا چاہتے ہیں تو آپ پراپر ENT کے پاس جا کے ویکس صاف کروا سکتے ہیں. اول اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا چبانے کا نظام بنایا ہے وہ ایک ایسا قدرتی نظام ہے جو ہماری ویکس کو نارملی باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے. تو آپ کو بالکل بھی کان کے اندر کوئی چیز مارنے کی سمجھنے اجازت نہیں ہے. تو کان کے کھجلی کے لیے ایک سلوشن بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی کونی سے کان کو کھجائیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنی کونی کو کبھی بھی کونی سے کان کو نہیں کھجا سکتے، تو آپ کو کھجانا الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اور کان کے اندر کوئی چیز نہیں مارنی چاہیے کیونکہ جو کان کا پردہ ہے
وہ بہت ہی نازک ہے. اگر خدا نخواستہ وہ پھٹ جائے اور یا پھر انفیکشن ہو جائے تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی سماعت بہت حد تک متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک چیز یہاں پہ اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی, پرانے زمانے میں ماؤں کو اکثر کہا جایا کرتا تھا کہ بچے کو لیٹے ہوئے دودھ نہ دیں, بچے کا سر اونچا رکھیں. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بچوں کی سماعت کی کمزوری کے لیے, کیونکہ جب بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کی جو کانوں کی اندر والی ٹیوبز ہیں ان کے سوراخ گلے میں کھلتے ہیں. اگر بچے کو فلیٹ سرفیس پہ لٹا کے, یعنی بالکل سیدھا لٹا کے دودھ پلایا جائے تو وہ دودھ کے قطرے ان کے کان کے جو درمیانی کان ہے اس میں چلے جاتے ہیں اندر والی ٹیوبوں سے, اور وہ بار بار انفیکشن پیدا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو کان کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں اور اس سے سماعت بھی متاثر ہو سکتی ہے. تو کوشش کیا کریں جب بھی بچے کو دودھ پلانا ہو تو ان کا سر اونچا کر کے دودھ پلائیں تاکہ وہ انفیکشن پیدا نہ کریں. اسی طرح سے اگر کسی بہت شور والے ماحول میں کام کیا جا رہا ہے تو ایئر پلگز یوز کریں, یا جو بھی ان کے سیفٹی میئرز ہیں, کیونکہ جو بھی اس طرح کی انڈسٹری ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ کام کرنے والے ورکرز کے لیے انسٹرکشنز جاری کرتی ہے, ہدایات دیتی ہے کہ وہ ایئر پلگز پہن کے یا کسی بھی طرح کی جو وہ ہوتے ہیں اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ یوز کریں اور اپنی سماعت کو بہرحال ٹھیک رکھیں, اس کو کم سے کم موقع دیں کہ وہ خراب ہو. اور خدا نہ خواستہ خراب ہو بھی جاتی ہے تو آلہ استعمال کرنے میں بالکل آر محسوس نہ کریں, کیونکہ زندگی سب گزار لیتے ہیں. ایون جو گلی میں رہنے والا جانور ہے وہ بھی 2 وقت کھانا کھا لیتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے لیے کوالٹی آف لائف یعنی زندگی کا جو معیار ہے, معیار زندگی ہے, وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اپنے سماعت کو چیک کرواتے رہیے اگر آپ کے خاندان میں اس طرح کے مسائل ہیں تو, اور اپنی سماعت کا خیال رکھیں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. تھینک یو سو مچ مس سائمہ کو, آپ نے بڑا ڈیٹیل رپلائی کیا اینڈ آئی ہوپ کہ ان کا جو کوئری تھی وہ آنسرڈ ہو گئی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں افشاں رشید صاحبہ. وہ کہتی ہیں کہ آفٹر تھراپی بچہ کتنے پیریڈ میں بولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, یعنی تھراپی کے بعد بچہ بولنا کب شروع کرتا ہے؟ جی میں ان کے سوال کا مقصد سمجھ گئی ہوں. بہت ہی دلچسپ سوال ہے, کیونکہ جو ہم بچے کو سکھا دیتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک لمیٹیڈ چیز ہے جو ہم نے بچے کو سکھا دی. اب اس سے آگے سوال یہ ہو جاتا ہے جس کی شاید یہ بات کرنے کی کوشش کریں, ایک اسپونٹینیس اسپیچ, یعنی بچہ خود سے ایک دم سے مطلب خود بخود بولے جا رہے ہیں جیسے باقی نارمل بچے بولتے ہیں. تو اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک بچے کی پرسنالٹی بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. کچھ بچے شائع ہوتے ہیں, خود سے کم بولتے ہیں, چاہے ان کی سماعت میں مسئلہ ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا ان کو بولنے کا موقع ملے گا, والدین جتنا ان کے ساتھ بولنے کی کوشش کریں گے, ان کو بلوانے کی کوشش کریں گے, ان سے سوال پوچھے جائیں گے. بچے سے جتنا آپ سوال کریں گے بچہ اتنا خود سے جواب دینے کے قابل ہوگا, اور اس کو وہ ایک انوائرمنٹ ملے گا جس میں وہ زیادہ سے زیادہ بولنے کی کوشش کرے گا. اور جب بچہ بولے تو اس کو اپریشیٹ کرنا تاکہ وہ خوش ہو اور زیادہ سے زیادہ بول کے دکھائے, کیونکہ بچوں میں یہ شائنس آ جاتی ہے کہ شاید یہ ہمارے میں کہیں کمی ہے, ہم بولیں گے تو پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئے گا نہیں آئے گا, تو چلو ہم اس کو ایسے ہی کر دیتے ہیں, یا جملہ نہیں بولتے 1 یا 2 لفظوں میں جواب دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. تو اس میں والدین کو بار بار بچے کو بلوانے پہ, بار بار اسی چیز کو کہلوانے پہ زور دینا ہوگا کہ وہ مکمل جملے میں جواب دے اور 1-2 لفظ بول کے اپنی جان نہ چھڑا لے. تھینک یو جی. نیکسٹ ہمارے پاس سائمہ یوسف ہیں. پلیز کین یو گیو اس کانٹیکٹ آف ڈاکٹر صباحت. سائمہ, ہماری اسکرین پہ ڈاکٹر صباحت کا نمبر آپ کو مل جائے گا, یو کین کانٹیکٹ ہر. یہ اسکرول بھی ہو رہا ہے اور آپ یہاں سے اسے نوٹ کر لیجئے گا اینڈ دین یو کین کانٹیکٹ ہر. ڈاکٹر نیکسٹ ہم لیتے ہیں جی, ہمارے پاس ہیں نیکسٹ الطاف حسین صاحب. What can cause speech disorder or delay in speech, and at what age should a child's speech be clear? Does watching TV and excess use of gadget affects? تو اس حوالے سے بتائیے گا. جی
یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، 5 سال کی عمر میں چاہے وہ اسپیچ ڈیلے کچھ بھی ہے، بچے کو نارمل بچوں کی طرح بولنا چاہیے، لیکن اگر اس میں کوئی بھی گیپ آ رہا ہے تو اس کو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی، جو دوسرا سوال تھا اس کا میں نے پہلے جواب دیا، اب میں پہلے سوال کی طرف آتی ہوں کہ کون سی چیزیں یہ اسپیچ ڈس آرڈر یا ڈیلیز کاز کرتی ہیں۔ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، پیدائشی بھی ہو سکتے ہیں، وراثتی بھی ہو سکتے ہیں، ماحول سے اکوائر کیے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی پہلے سوال کا جواب ان کے تیسرے سوال میں ہے کہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے سے اور گیجٹ کے استعمال سے بھی بچہ بولنے کو اوائڈ کرتا ہے، شائنس اس میں آتی ہے اور اس میں اگریشن بھی آ سکتا ہے اور وہ بولنے سے اوائڈ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، کوئی بھی بچہ جس کو اسپیچ کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے، سننے یا بولنے کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر وہ گیجٹس کو استعمال کر رہا ہے، فون، موبائل ہو گئے اور ٹی وی ہو گئے یا جسے ٹیب کہا جاتا ہے، یہ چیزیں ہو جائیں، یہ سارا اسکرینز ہو جاتی ہیں۔ ریکمینڈڈ یہ ہے بچے کا 24 گھنٹوں میں 45 منٹ سے زیادہ اسکرین یوزیج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈائبیٹک ہو اور ہم اسے چینی کھلاتے جائیں، جیسے اس کے لیے مہلک ہوگا، اسی طرح سے ٹی وی، موبائل اور ٹیبز ان بچوں کے لیے مہلک ہیں جن کو سننے یا بولنے کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ آپ نے ڈیٹیل میں الطاف صاحب کا آنسر کر دیا کویشچن کا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی افشاں کا۔ افشاں کہتی ہیں کہ mothers having such special kids are suffering from stress, anxiety regarding their kids' prognosis. They may have other kids, family responsibilities, still they are thought to be responsible for delivering an abnormal kids. Would you like to give some suggestion for families how to support such mothers or how to morally support them? Thank you. جی مس افشاں صاحبہ نے بہت ہی ایک تکلیف دہ بات ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ مبذول کرائی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بہت بے حس ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی ممبرس بھی ہو سکتے ہیں اور آؤٹ آف فیملی بھی ہو سکتے ہیں، کہ جن کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے 24 گھنٹے نہ صرف اس کی کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنا، بلکہ اس کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا۔ جنرلی جو فیملی سپورٹ ہوتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ حد تک کم کر دیتی ہے، اس پریشانی کو۔ یہاں پہ فیملی سپورٹ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس طرح کی کسی بھی مدر کو دیکھیں تو ان کو کہیں کہ بغیر ہچکچائے کسی بہتر سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ خدا نخواستہ وہ کوئی پاگل نہیں ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن بعض اوقات صرف ڈسکس کر لینے سے جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ بہتر آپ کو اس کا حل بتا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سائیکولوجسٹ جو کہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے وہ آپ کو پروفیشنلی بتائے گا کہ آپ نے اپنا اسٹریس مینیج کیسے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور آپ خود کو کوئی پاگل مت سمجھیں، ذہنی مریض مت سمجھیں، کسی بھی پروفیشن کی ہیلپ لینے سے بالکل گریز مت کریں۔ جیسے اگر ہمیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، ہم ENT والے کے پاس چلے جاتے ہیں، نظر خراب ہوتی ہے، ہم آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اسٹریس ہوا ہے اور ہم سائیکولوجسٹ کے پاس چلے گئے تو ہم کوئی پاگل نہیں ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو اور ہرگز محسوس نہ کریں، پروفیشنل کی ہیلپ دیکھیں، اور فیملی سپورٹ تو یقیناً ایک سب سے بڑی اور اہم چیز ہے۔ نیکسٹ اویس قاضی صاحب ہیں۔ گریٹ سیشن بائی ڈاکٹر صباحت۔ تھینک یو ڈاکٹر خبر فار ارینجنگ سچ اے یوزفل سیشن۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اویس، آپ نے جوائن کیا اور آپ نے اپریشیٹ کیا۔ وی ہوپ کہ ہمارے اس سیشن سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کچھ بیسک کویریز تھیں جو ہمارے ذہن میں تھیں اور مس صباحت نے بڑے اچھے طریقے سے آسان الفاظ میں ان کو بیان کیا، اینڈ آئی ہوپ کہ اس سے بشمار لوگوں کو جن کے بچوں کے یہ ایشوز ہیں فائدہ ہوا ہوگا۔ آخر میں مس صباحت میں کہوں گا کہ آپ کوئی ٹیک ہوم میسیج دینا چاہیں اپنے پیرنٹس کے لیے یا جو کامن روٹین میں آپ پرابلمس دیکھتی ہیں اور لوگوں کے کویریز ہوتی ہیں اس کو آنسر کرنا چاہیں۔ میں سب سے اہم بات ایک یہ کہنا چاہوں گی کہ بچہ جیسے 1 سال کا ہو اور اگر وہ سنگل ورڈ یعنی ایک لفظ بولنے کے قابل نہیں ہوتا، ایک لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ماما بابا اس طرح سے بولا جا رہا ہے، وہ سمجھ کے بولے۔ ماں کو اگر وہ ماما ہی بول رہا ہے، باپ کو اگر وہ بابا سمجھ کے بول رہا ہے، اس کو اتنی سمجھ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 1 سال کی عمر میں ایک لفظ سمجھ کے نہیں بول رہا تو مہربانی کر کے اس کو ضرور کسی کے پاس لے کے جائیں، چاہے وہ پیڈیٹیشین ہے، چاہے اسپیچ تھراپسٹ ہے، تاکہ اس مسئلے کا حل اسی عمر میں تلاش کیا جائے اور اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، 1 سال بہت بہت اہم عمر ہے۔
تو آپ نے کہا کہ 1 سال ایک فائنل ہے اسی میں وہ اسیس کر لیں اور اگر وہ بچہ نہیں بول رہا تو انہیں کانٹیکٹ کرنا چاہیے ہیلپ کے لیے. اویس قاضی صاحب کا کویشچن ہے واٹ از دی میکسیمم ٹائم ٹو یوز ہیئرنگ گیجٹس فار اڈلٹس اینڈ ٹینس سو دیٹ ایئرس کینٹ بی افیکٹڈ. میں تو یہ کہوں گی کہ استعمال ہی نہ کریں. سب سے بہتر یہ کہ استعمال نہ کریں, اور اگر استعمال کرتے بھی ہیں, کوئی گانے وغیرہ سننا چاہ رہے ہیں تو لیفٹ ایئر پہ استعمال کریں, رائٹ ایئر کو چھوڑ دیں, کیونکہ رائٹ ایئر گفتگو سننے کے لیے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ نے گانے وغیرہ سننے بھی ہیں تو لیفٹ ایئر کو استعمال کر لیا کریں, ایک تاکہ آپ کا ایک سیونگ میں آ جائے. And Altaf Saab, thank you, great session. Dr. Khawar Saab and Ms. Sabat, very well explained. Thank you so much Altaf Saab, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, کویشچنس کیے اور ہمیں جوائن کیا, اینڈ وی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مس صباحت کا, جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے اور اپنے پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کیا, اینڈ آئی ہوپ کہ بے شمار لوگوں کا اس سے فائدہ ہوا ہوگا. آپ کا بھی آپ بہت شکریہ. ماشاء اللہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. بلکہ میں نے آپ کے پچھلے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں, بہت زیادہ انفارمیٹیو ہیں. یہ وہ انٹرویوز ہیں جو کہ عام لوگوں کو کسی بھی مسئلے کی سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہیں. تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی اس طرح کے کام جاری رکھیں تاکہ ایک عام انسان, گھر میں بیٹھا ہوا انسان, ان بنیادی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں جان سکے. اور مجھے لائیو لینے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مس صباحت آپ کے کائنڈ ورڈز کا. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیوں کو محسوس کرنے اور اس کی آمین قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ آمین حافظ. آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.